बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बरदार कर रहा हूँ आपको कि आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा। आपकी पॉलिटिकल पार्टियों को विजिलेंट रहना पड़ेगा। जिनको आप वोट देते हैं, इस सिस्टम पर यकीन रखते हैं, उनको विजिलेंट रहना पड़ेगा। होशियार, वो कहते नहीं जागते रहना की होंदा जी, चौकीदार की कहते होंदे सी जागते रहना, इस तरह की वो जो बात कहते थे, मैंने आपको बता दी कि जागते रहना। क्योंकि इमरान खान के तजर्बे की नाकामी के बाद पाकिस्तान के जो फ़ैसला साज हैं, पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान के साथ तजर्बे के ऊपर तजर्बा, तजर्बे के ऊपर तजर्बा और हर नाकाम तजर्बे के बाद एक तजर्बा करते आ रहे हैं, वो एक और नए तजर्बे की तरफ चल पड़े हैं। और उनके जो भंपू हैं, वो उनके जो मरासी हैं, या उनके जो कह लें यही कहना चाहिए, ये दो अल्फाज से तीसरा लफ्ज़ मुझे जो है कोई मुनासिब मिल नहीं रहा उनके बारे में, वो बातें करना शुरू हो गए हैं। और वो जो पाकिस्तान के तनख्वाहदार हैं, या जो आज ही पाकिस्तान के कौमी ख़जाने से, कौमी ख़जाना क्या है पाकिस्तान का, आपके पैसों के से बनता है, यानी कि टैक्स जो आप देते हैं, या हमारे पैसों से जो बनता है, यानी आपके और मेरे पैसे से जो लोग तनख्वाहें और पेंशनें लेते हैं, वो बैठ के पाकिस्तान के ऊपर तजर्बे कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और तनख्वाहें भी और पेंशनें भी, उनमें से एक तो वो तस्करा रहा वो जनरल तारिक खान साहब का। जैसे जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, ये जो सहाफ़ी होते हैं या इस तरह के जो लोग होते हैं, जो बेसिकली जमहूरियत, दस्तूर और पार्लियामेंट और इस तरह की कानून की बात करते हैं या उनकी वकालत करते हैं, उनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं। बाकी किसी तो नहीं। ये जो जजीरे ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में, जो आके जो आबाद हो जाते हैं, जो अमरीकी थिंक टैंक में है, और वो यूएई के थिंक टैंक में जाके नौकरियां करनी शुरू कर देते हैं। होवे पाकिस्तान का आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अमरीकी थिंक टैंक में, पेंटागन में बैठ के नौकरी कर रहा हो, तो उसने कौन सी ऐसी बात है जो पर्दे में रखी ही होगी, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी से मुतल्लिक होगी। जनरल जहांगीर करामत साहब की मैं बात कर रहा हूँ। और जनरल क्या नाम है जी उनका, जो पाशा साहब थे, शुजा पाशा साहब, वो यूएई में जाकर नौकर हो गए थे, तो हुए पाकिस्तान का चीफ स्पाई। तो ये इनकी लॉयल्टीज़ का हिसाब है। बहरहाल, तो ये जो जनरल तारिक साहब हैं, इनके बारे में कहते हैं कि फ़ौज के अंदर पता करें इनकी शोहरत क्या है, और इनको वो किसी का एजेंट लोग समझते हैं। तो ये बैठ के एक, मैं समझता हूँ कि एक कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी पक रही है। ये बातें ऐसे नहीं होती। और फिर जिस तरह इमरान खान का जब तजर्बा करना था, पाकिस्तान की जो दो पॉलिटिकल पार्टियाँ जिन्होंने माजी से सबक सीख लिए थे, जिन्होंने चलना सीख लिया था, जिन्होंने तय कर लिया था कि यार कि ये मुल्क लोगों का है, लोगों के लिए कुछ काम करने चाहिए, और ये जो हम एक दूसरे की टांगें बैठ के खींचते रहते हैं, कभी पिंडी के कहने के ऊपर, कभी इस्लामाबाद के कहने के ऊपर, कभी इधर से कभी उधर से, इनसे हमें तौबा कर लेनी चाहिए। तो फिर उनको दोनों को मलून करार दे के ठुड्डा करा दिया गया। और फिर जनाब चोर चोर मुकमका ये वाला प्रोपेगेंडा करवाएगा। एक तो प्रोपेगेंडे के अलावा हमें और कुछ आता नहीं, और हमें बतौर कौम प्रोपेगेंडे के अलावा और कोई चीज़ हमें सूट नहीं करती, अच्छी नहीं लगती। किसी धी भैन की गल होए ना, बड़ी कल ला के सुनने जनाब, अच्छा फलानी फलाने नाल, फलाना फलाने नाल, ये हमारा कौमी मिजाज है। तो किसी को दोष देने का मेरा मतलब फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसकी ये, अगर मैं अखलाकियात पे लेक्चर दूँ, अल्लाह माफ़ करे मुझे इस तरह की हरकत करने से पहले, लेकिन ये हमारी हैं, कुछ खामियां हैं कौम में। तो एक, जब इमरान खान साहब का तजर्बा करना था इन दोनों पार्टियों को फारिग करा के, तो आपको पता है ना कि फिर कौन कौन से वो जो इनके जो कह लें कि भोंपू, मरासी, जो भी आप कहना चाहें, बड़ा मरासी नहीं कहना चाहिए, मुझे शर्म आती है लफ्ज़ बोलते हुए, और कोई लफ्ज़ मुझे मिल नहीं रहा इनके लिए। तो वो जनाब बैठ के तो पता नहीं कौन कौन से किस्से कहानियाँ सुनाते थे। अब वो सारे किस्से कहानियाँ वापस हो रहे हैं। कल भी मैंने आपसे गुजारिश की थी। तो अब एक उन्हीं में से, उन्हीं दरबारियों में से एक दरबारी हैं, और डेमोक्रेसी के साथ उनको चिढ़ है, करोड़ों की घड़ी, और जी डेमोक्रेसी के साथ मुफ्त का वो अदावत इसलिए है कि डेमोक्रेसी ने उन्हें कुछ दिया नहीं। डेमोक्रेसी में बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने एक दफ़ा, उनको कोई प्रोजेक्ट था ये मसावात वगैरह का, ये चलाने के लिए कुछ करोड़ों रुपए दिए फंड, और फिर जनाब वो सारे गैब तबेली पर आबाद। यही हुआ है इस कौम के साथ। तो वो उन्होंने जनाब पूछ लिया बेनज़ीर भुट्टो ने कि यार कि वो मैंने आपको इतने पैसे भिजवाए थे, उनका क्या किया। तो उस दिन से वो बेनज़ीर के हो गए ख़िलाफ़। और फिर बेनज़ीर को वो जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो बहरहाल छोड़ें इस बात को, मैं इस पर क्या डिटेल में जाऊँ, मेरा मौजू थोड़ा सा मुख्तलिफ है।
تو ان کے متعلق جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے اپنے تئیں. میں نے بھی فیصلہ ہی کیا ہوا تھا کہ کچھ اس طرح کے وہ جن کے منہ کے انسان کے منہ کے بظاہر تو انسان کا منہ لیکن وہ زبان انسانوں والی نہیں ہوتی ان کی, تو ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے. تو میں بھی نہیں لگنا چاہ رہا تھا لیکن مجبوری ہے. ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ حامد میر صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں. انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ ان کی جو اس وقت جس ایشو کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ پروپوگیٹ کرنا شروع کر دیا گیا ہے, وہ جو واجہ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, ان کے ذریعے جو اس وقت بھونپو جو چلائے جا رہے ہیں, پروپوگنڈا جو کیا جا رہا ہے, اس کو انہوں نے بھانپتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا ہے حامد میر صاحب نے. میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کس سے متعلق کیا ہے کہ قائد اعظم کے پاکستان میں جمہوریت اور آمریت میں غیر جانبدار رہنے کی کوئی گنجائش نہیں. پاکستان ایک سیاسی و جمہوری عمل کی پیداوار ہے. پاکستان میں آمریت کی حمایت پاکستان کے وجود کی نفی کے مترادف ہے. پاکستان کو آمروں نے توڑا اور جمہوریت پسندوں کے تیار کردہ آئین نے اسے جوڑ کر رکھا ہوا ہے. یہ ہوگی بات. اب یہ کس طرف اشارہ ہے یہ اب آپ کو سمجھ آئے گی. ایک اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کوٹ کر کے, اور وہ جو ٹویٹ ہے وہ ہے وسیم عباسی صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ کوئی جمہوریت کا نام جو لے اسے فائرنگ سکواڈ کے سامنے لاؤ اور گولیوں اور بندوق کی گھسائی کا خرچ بھی اس کے گھر والوں سے وصول کرو. یہ غلط ترجمہ کرتے ہیں مسلی. جابر حکمران ہی تو حکمران ہوتا ہے. اچھا تو پھر جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کا حکم کیوں ہے. یہ وسیم عباسی صاحب نے کوٹ بیسیکلی کیا ہوا ہے جس بندے کو, اس کا نام میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. تو اس ٹویٹ کو کوٹ کر کے حامد میر صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یعنی پاکستان کسی ہٹلر یا ہلاکو کے حوالے کرنے کی خواہش کہیں نہ کہیں کلبلا رہی ہے. اس قسم کی دھمکی سے سلطانی جمہور کے لیے حمایت کم نہیں ہوگی بلکہ مزید بڑھے گی. آزمانا ہے تو آزما لو. جمہوریت زندہ باد زندہ باد. جو گولی چلانی ہے یا چلوانی ہے چلوا لو. تو یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ ذکر ہے نیوز بیٹ کے ایک پروگرام میں. وہ پارس خورشید صاحبہ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی حرکتوں کر دیتی ہیں. انہوں نے بلایا ہوا تھا اپنے پروگرام میں دی معروف, میں کہتا ہوں کہ ان کو کیا نام دیا جائے, مطلب ہٹلر کے, وہ کہہ لیں ہٹلر ٹائپ کی اس طرح کی مخلوق کے وہ دائی ہیں, اور ان کا نام ہے حسن نثار. نام اور کردار میں بڑا فرق ہے. نام تو خیر کسی کا کچھ بھی ہو سکتا ہے, نام تو اچھے ہی ہوتے ہیں, بات تو اپنے کردار کی ہوتی ہے کہ اندر روح کی جی وسن رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی کہ پاکستان میں جو پرائمری تعلیم سے لے کر اب جو پاکستان کے دستور اور قانون پر یقینی رکھتے اور اس پر عمل بھی نہیں ہونے دیتے اور اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں کہ خود جو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ذلیل کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ کسی پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ والا وقت نہ لے کے, یہ والی آزمائش جن لوگوں سے اپنے گھر نہیں چل سکے وہ بیٹھ کے, اللہ معاف کرے, وہ بیٹھ کے 22 کروڑ عوام کو چلانے کی بات کرتے ہیں. جس شخص سے مطلب میں نے جو طارق ساولی, اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ جو ہوتے ہیں نا یہ بڑا بول, اللہ تعالیٰ میرے منہ سے بڑا بول, میں یہ بڑا بول نہیں بول رہا اپنی طرف سے, اللہ تعالیٰ میری نیت کو جانتا ہے کہ اس طرح کی آزمائش کسی پہ بھی آ سکتی ہے, کوئی بھی ناکام ہو سکتا ہے. تو جن لوگوں سے گھر نہیں چلتے یہ جو ہیں عمران خان صاحب بیچارے, معاف کریں. پھر یہ آ جائیں اس پہ, یہ آپ کو بڑی بچگانہ بات لگ رہی ہوگی لیکن وہ کل جو محسن بیگ صاحب کہہ گئے نا کہ جو یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں کہ جب آپ کسی کو پورے ملک کی جو ہے وہ باغ ڈور تھما رہے ہیں تو کار چلا وہ اتنا اہل ہے کہ کوئی دکان چلائی ہو, کوئی گھر چلایا ہو, کچھ چلایا ہو. پھر یہ حسن نثار صاحب کی پہلی بیوی سے جو بچے ہیں وہ مطلب میں کیا کہوں, نری آرام دی کمائی. ان کے گھر جا کے دیکھ لیں, میلوں ایکڑوں کے اوپر پھیلے ہوئے فارم ہاؤس, یہ بیلی پور, اور مطلب یہ حساب نہیں دے سکتے. میں بڑی بزنس مین یار, یا صحافت کر لو یا پھر بزنس کر لو. مطلب بیسیکلی تو آپ صحافت کر رہے ہیں کہ اگر بزنس کہیں پہ ہے تو اس کو فائدہ رہے, اور وہی آپ نے کیا ہے.
اور بیٹھ کے جناب کہ جی کہ وہ فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑی کر دیں. اس لیے ان کو یہ تکلیف ہے کہ اگر پاکستان میں جمہوریت چلے گی، پاکستان میں جو دستور کی حکمرانی ہوگی، پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی، تو بیلی پور آباد نہیں ہوں گے. ان کے جو کنالوں میں پھیلے محل ہیں وہ آباد نہیں ہوں گے. اور ان کے پرسنل کریکٹر آپ دیکھیں، گھن آتی ہے ان لوگوں سے. آپ نے وہ ویڈیو سنی ہو جس میں یہ جیو کی کسی پروڈیوسر کے بارے میں جو لینگویج یوز کر رہے ہیں، مطلب جتنا گھٹیا آدمی ہوگا اور وہ قصیدہ گو ہوگا شاہ کا، تو اس کے لیے ستیہ خانہ ہے پاکستان میں. پاکستان کی سوسائٹی اس طرح کی ہے. اور اگر یہ بات کسی اور کے منہ سے نکلی ہوتی، کسی پولیٹیشین کے منہ سے نکلی ہوتی، یا کسی ایسے بندے سے نکلی ہوتی جو بندہ کہے کہ یار کہ اصول دی گل کرو، قانون دی گل کرو، کوئی انسان کی بات کریں، انسانوں والی بات کریں، اس سے غلطی ہوئی ہوتی تو سر اس کو دیوار میں چنوا دینا تھا یہ حسن نثار صاحب نے بذات خود. تو باتیں کرنے والی بڑی آسان ہوتی ہیں اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. بیسکلی وہ نوکری کر رہے ہیں، اور نوکری کیا ہے کہ جہاں سے فائدہ ہوتا ہے وہاں کی نوکری ہوتی ہے. اور نوکری یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پر ایک نیا تجربہ پاکستان پر کرنے کی کوئی کوشش جاری ہے، وہ صدارتی نظام والی ہو. یہ ہمیشہ یہ جب تھوڑی سی جمہوریت چلنا شروع ہوتی ہے نا، آپ کو لگتا ہے کہ یار عمران خان تک تجربہ ناکام، اور ہونتے کچھ سوچ لو بندے نے. اچھا کس کو ووٹ ڈالیں گے؟ جب ووٹ ڈالنے کی باری آئے گی تو ظاہر ہے کہ عمران خان کو تو ووٹ نہیں ڈالیں گے. کن کو ووٹ پڑیں گے؟ انہی کو ووٹ پڑیں گے جنہوں نے کچھ سیکھ لیا. پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑے گا، نون لیگ کو پڑے گا، یا وہ حصہ بقدر جسا جو جتنی بڑی پارٹی ہوگی اس حساب سے اس کو ووٹ پڑے گا. تو اب یہ تکلیف ہونی شروع ہو گئی ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ تو قابل قبول نہیں ہے کہ وہ جو سیکھی سکھائی پارٹیاں جنہوں نے ماضی سے کچھ سیکھ لیا، جن کو ہمارے بھید معلوم ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ان کو تو ہم نے حکومت نہیں دینی. تو پھر کیا کرنا ہے؟ اور کوئی پارٹی اس طرح کی ہے نہیں کہ عمران خان کی طرح وہ جو کسی مردے گھوڑے میں جان ڈال لیں یا کچھ اس طرح کا کوئی اور تجربہ کر لیں. تو پھر یہی ہے کہ کوئی اور اسکیم لڑاؤ کہ جی کہ وہ جناب کے ایک پاکستان کا حل بس اسی میں ہے کہ اس میں جمہوریت دور کر دی جائے، ایک ڈکٹیٹرشپ ہو. خدا کا خوف کریں یار. اور اس ملک کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے؟ ملک ہم تڑوا بیٹھے اور ملک کا بیڑا غرق ہم کروا بیٹھے. مطلب وہ ایک سرنڈر ہوا تھا پاکستان کا، ایک سکوتے ڈھاکا ہوا تھا، اور ایک اکانومی کا سکوت ہو گیا ہوا ہے. مطلب IMF جو ہے، مجھے کسی ایک نے بتائی تھی یہ والی بات کہ یہ تجربہ پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. IMF کو ایک انڈیپینڈنٹ کر دیں اور وہ عالمی ساہوکاروں کے نرغے میں چلا جائے، ہو ریاست کا بینک، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اور اس پر کنٹرول ہو IMF کا. یہ تجربہ پہلے آٹمن امپائر جس کو ہم سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ہو چکا ہے. وہ اس کی وجوہات جو بھی ہوں وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ ان کی اکانومی کو چلا سکتے. بٹھائی گئی اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف پورا یورپ، پورے وہ جو کہتے ہیں نا اتحادی، پرانے اتحادی، وہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی سے چلے آ رہے ہیں اتحادی. پہلا اتحاد جو تھا نا، یہ والا جو جس کو ہم نیٹو شیٹو کہتے ہیں، اس طرز کا پہلا اتحاد سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بنا تھا. اور پھر یہ سلطنت عثمانیہ. تو بیسکلی تو پھر وہی اسی طرح اسکرپٹ ایک ہی ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ یہ جو ہے نا، انہوں نے اسٹیٹ بینک جو تھا سلطنت عثمانیہ کا، اس کو عالمی ساہوکاروں کے ہاں گروی رکھ دیا تھا. جب تنخواہیں دینے کی باری آئیں، فوج کی تنخواہ نہیں تھی تو کولیپس کر گئی اسٹیٹ پوری کی پوری. تو پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہے کہ پاکستان کا بینک ہے، پاکستان کا اس پر کنٹرول نہیں ہے. تو یہ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ سکوت. تو اکنامکس جو ہے وہ اکانومی کا سکوت بھی ہو چکا ہے. تو اب اس ملک کے ساتھ ہم نے اور کیا کرنا ہے اور کون سا تجربہ کرنا ہے کہ جی لوگوں کو وہ بڑی پرانی خواہش ہے. یہ ایک دفعہ جو ہارون رشید صاحب ہیں، یہ دنیا ٹی وی میں بیٹھ کے انہوں نے یہ والی بات مجھے بتائی تھی. دنیا ٹی وی میں ایک اور بات ہوئی تھی، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا ٹی وی میں بیٹھ کے بات بتائی تھی کہ وہ 5-6 ہزار بندے کی لسٹ تیار ہے اور بس یوں کر کے آنا ہے بھائی لوگوں نے اور جناب اقتدار پر قبضہ کرنا، اور یہ 5-6 ہزار جو گندی مچھلیاں ان کو ہم نے گولی مار دینی ہے. پھر پاکستان کے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ پہلی دفعہ 5-6 ہزار بندے کی لسٹ جنرل جنجوعہ صاحب، آصف نواز جنجوعہ، یہی نام تھا نا سر، آصف نواز جنجوعہ صاحب کے دور میں پہلی دفعہ یہ والی بات سامنے آئی تھی. تو وہ جو حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں نا، چلا لو گولی، چلا لیں جو کچھ کرنا ہے، ایویس مال وہ گولی بھی چلا کے دیکھ لو، تو کر لیں یار. یہ بھی آپ جو ہے یہ جو لوگوں کو نوید سنا رہے ہیں نا، یہ بھونپوں کے ذریعے
یہ حسن نثار صاحب ٹائپ کی جو مخلوق ہے اور جنرل طارق جیسے لوگوں کے ذریعے. تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں, کوئی بات نہیں. یہ دنیا کی قوموں کے ساتھ اس طرح کے مسائل حادثات ہوئے ہیں, پاکستان کے ساتھ یا ہمارے ساتھ کوئی نیا نہیں ہونا. یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیں, لیکن آپ کا ہر تجربہ ناکام ہی رہنا ہے. حسن نثار صاحب کے بارے میں ابھی میرے ایک کلیگ بتا رہے تھے, مجھے یاد کروا رہے تھے کہ دنیا ٹی وی میں جب ہم ہوتے تھے, حسن نثار صاحب بھی ان دنوں وہاں پر پروگرام کیا کرتے تھے. تو ایم کیو ایم نے لاہور میں جلسہ کرنا تھا, تو خبر یہ پھیل گئی تھی دنیا ٹی وی کے اندر کہ ایم کیو ایم نے اپنے حق میں کالم لکھوانے کے لیے کوئی 2 کروڑ روپے, اس طرح کی باتیں بھی ہوئی تھیں. تو اللہ بہتر جانتا ہے, یہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ ایک سینہ گزر بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہر دفعہ یہ لائن کے اس طرف کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اس لیے یہ ہوتے ہیں نا کہ مالی فائدے مل رہے ہوتے ہیں. ورنہ تو اگر آپ یہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں آپ کو یہ جنگ اخبار میں کالم لکھتے ہوئے, اور جنگ اخبار بھی آپ کو کتنے کروڑوں روپے دے دیتا ہوگا, تو اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ ان کا اسی ایم نہیں ہے. جہاز, ہیلی کاپٹر, 6 کنال دے کار, یہ اس لیے ہیں کہ آپ پاکستان کے تنخواہ داروں کے ساتھ مل کے پاکستان کے خزانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہ لوز ٹاک پروگرام میں کہا تھا, ظاہر اسکرپٹ تو جو ہے وہ انور مقصود صاحب کا ہوتا ہے, تو مرحوم نعیم بخاری صاحب نے بڑا اچھا وہ اس کے اوپر ایکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں قومی ترانے کے پیچھے لگا کے خود قومی خزانے کے پیچھے لگے ہوئے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ کا.